Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Sardar Sawarhan, lecturer geography from ICB G63 Islamabad. Today it's my sixth lecture of commercial geography, class 12th ICOM, week 4th. Students, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से कबल हमारा ये मामूल होता है कि कुछ मिनट गुज़श्ता जो आखिरी लेक्चर दिया होता है उसको रिकैप करते हैं, फिर अपने असल टॉपिक की तरफ आते हैं। रिकैप का मकसद ये होता है कि आपको गुज़श्ता लेक्चर के अहम पॉइंट्स दोबारा याद दिलाए जाएं। तो स्टूडेंट्स, गुज़श्ता जो लेक्चर नंबर 5 था चैप्टर 4 का, उसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ एनिमल हर्डिंग और एनिमल रेयरिंग यानी जो मवेशी गल्ला बनी या मवेशियों को पालने के बारे में उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था। फिर टाइप्स ऑफ एनिमल कीपिंग और हर्डिंग, जो मवेशियों को पालने की अक़साम, कितनी अक़साम के मवेशी पाले जाते हैं उसके बारे में पढ़ा था। फिर फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग एनिमल हर्डिंग एंड वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ स्टॉक, फिर हमने एनिमल हर्डिंग और दुनिया में जो लाइफ स्टॉक की डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर असरअंदाज होने वाले फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें फिजिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था। तो सबसे पहले एनिमल हर्डिंग क्या है, तो और एनिमल रेयरिंग या एनिमल हस्बेंड्री से क्या मुराद है? व्हेन वी ब्रीडिंग, keeping, feeding and management of animals or livestock for the production of food, fiber, work and pleasure is called animal herding or animal husbandry. Animal husbandry या animal rearing से मुराद ये है कि जब हम when we breeding, keeping, फीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एनिमल, जब हम जानवरों को पालते हैं, उनके लिए चारा और मुख्तलिफ उनकी मैनेजमेंट करते हैं, तो फार किसके लिए? कि फूड के लिए, फाइबर, वर्क और प्लेजर्स के लिए, तो उसको एनिमल हर्डिंग या एनिमल हस्बेंड्री के नाम से पुकारा जाता है। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल कीपिंग या एनिमल रेयरिंग की जो डिफरेंट टाइप्स थी, तो इसमें 4 इंपॉर्टेंट टाइप्स को हमने पढ़ा था। सबसे पहले नोमैडिक हर्डिंग, और सेकंड वन लाइव स्टॉक रेंचिंग यानी खेती बाड़ी के लिए जो जानवर पाले जाते हैं, तीसरा कमर्शियल डेयरी फार्मिंग, और फोर्थ वन था मिक्स्ड फार्मिंग। तो सबसे पहले नोमैडिक हर्डिंग देखते हैं। तो दिस इज एन एक्सटेंसिव फॉर्म ऑफ एनिमल ग्रेजिंग ऑन नेचुरल पास्चरेज एंड इज confined to the arid and semi-arid regions of the world। ये एनिमल जो नोमैडिक एनिमल, जिसको आप कह सकते हैं कि ये एरिड और सेमी एरिड दुनिया के जो बारानी और नीम बारानी इलाके हैं, वहाँ पर जो है वो नेचुरल जो चरागाहें, कुदरती चरागाहें, वहाँ पर जानवरों को जो पाला जाता है उसको नोमैडिक हर्डिंग के नाम से पुकारा जाता है। वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स इज केप्ट एंड आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड फूड सप्लाई। इसमें शीप, गोट्स, कैमल, हॉर्सेस और याक वगैरह जो हैं वो ऐसे जानवर हैं जिनको नोमैडिक हर्डिंग के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, यानी इनका शुमार नोमैडिक हर्डिंग में होता है। उसके बाद है लाइव स्टॉक रेंचिंग। तो इन द स्पार्सली populated areas of tropical, subtropical and temperate grassland, दुनिया के वो इलाके जो कि ट्रॉपिकल हैं, सब ट्रॉपिकल हैं, या जिनका मोतदिल घास के मैदानों वाले इलाके शुमार होते हैं, ऑफ सेमी एरिड क्लाइमेटिक रीजन्स, या दुनिया के वो जो नीम बारानी किस्म की आबो हवा वाले इलाके हैं। पीपल आर जनरली इंगेज्ड इन द प्रैक्टिस ऑफ लाइव स्टॉक रेंचिंग, वहाँ पर लोग खेती बाड़ी के लिए जानवर पर बसरोकात करते हैं, या उनके लिए वो लाइव स्टॉक रेंचेस से उनका ताल्लुक होता है। अ लार्ज नंबर ऑफ कैटल, बेशुमार अक़साम के मवेशी पाले जाते हैं, जिसमें शीप है, गोट्स है, हॉर्सेस है, आर केप्ट इन मैकेनाइज्ड रेंचेस। अ वाइड रेंज ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स सच एज मीट, वूल, हाइड्स, यानी फिर इन जानवरों से जो कि आप कह सकते हैं गाय, बकरी, भैंस, भेड़ वगैरह से क्या है
اس کا گوشت بھی حاصل کیا جاتا ہے، وول اون بھی حاصل کی جاتی ہے، پھر اس کی کھال کو مختلف مقاصد کے لیے جو چمڑا سازی کی صنعت ہے اس میں اس کا استعمال ہوتا ہے. اور اس قسم کی صنعت جو ہے اس زیادہ تر جو لائف اسٹاک رینجنگ ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کمرشل بنیادوں پر انٹرنیشنل مارکیٹ اس کی جو ہے وہ یو ایس اے ہے، ارجنٹین ہے، برازیل ہے، آسٹریلیا اور وینزویلا ہے. have most extensively developed livestock ranching جہاں سب سے زیادہ جو ہے وہ لائف اسٹاک رینچنگ موجود ہے. اس کے بعد ہے کمرشل ڈیری فارمنگ، جس میں کمرشل یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ دودھ، گوشت، مکھن، گھی وغیرہ جو ہے وہ میکنائز طریقے سے جو ہے وہ انکم جنریٹ کرنے کے لیے جو ڈیری فارمنگ کی جاتی ہے اس کو ہم کمرشل ڈیری فارمنگ کہتے ہیں. کمرشل ڈیری فارمنگ از اے ہائیلی intensive and more advanced type of livestock farming. It is highly mechanized and capital intensive farming for milk and dairy products. Western Europe, Canada, Australia and USA are famous for dairy farming. دنیا کے اندر ویسٹرن یورپ، کینیڈا، آسٹریلیا اور جو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ہے اس کا تعلق جو ہے وہ ڈیری فارمنگ کی انڈسٹری کے لیے، ڈیری فارمنگ کی انڈسٹری سے یہ ممالک بہت زیادہ وابستہ ہیں. اس کے بعد ارجنٹینا ہے جو امپورٹنٹ ڈیری فارمنگ کا ملک، وہاں پر سب سے زیادہ ڈیری فارمنگ ہوتی ہے. اس کے علاوہ انڈیا ہے، وہاں پر بھی ڈیری فارمنگ کے لیے جانوروں کو کمرشل بنیادوں پر پالا جاتا ہے. پھر ہے مکسڈ فارمنگ. Mixed farming comprises of crop farming and commercial rearing of livestock. Mixed farming is found mostly in Europe. Mixed farming جو ہے وہ ملی جلی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں فارمنگ، اس میں یورپ ہے، ارجنٹین ہے، آسٹریلیا ہے. It is also being practiced is in less developed, densely populated countries of South and Southeast Asia. جنوب اور جنوب مشرقی ایشیا کے جو ممالک ہیں وہاں پر بھی مکس فارمنگ پریکٹس کی جاتی ہے. اس کے بعد ہم نے گزشتہ لیکچر جو کہ امپورٹنٹ لیکچر کا پارٹ ہے وہ تھا فیکٹرز دیٹ افیکٹنگ اینیمل ہیڈنگ اینڈ ورلڈ ڈسٹریبیوشن آف لائف اسٹاک کی. وہ کون کون سے عوامل ہیں جو اینیمل ہیڈنگ اور دنیا میں جو مویشی پالے جاتے ہیں اس پر اثر انداز ہونے والے عوامل کے بارے میں. تو پہلا ہے فزیکل فیکٹرز، دوسرے ہیں کیمیکل اکنامک فیکٹرز اور تیسرے سوشل فیکٹر. فزیکل فیکٹرز میں ہم نے کلائمیٹ کو دیکھا تھا کہ کس قسم کی کلائمیٹ چاہیے. تو ٹیمپریٹ جہاں پر بارشیں زیادہ ہوں، ٹیمپریٹ قسم کی کلائمیٹ ہو تو وہ لائف اسٹاک فارمنگ کے لیے بیسٹ ہے. پھر ٹوپوگرافی آف لینڈز اور کوالٹی آف لینڈ کو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جہاں پر گھاس وغیرہ اچھی مقدار میں پائے جیسے کہ سوانا، اسٹیپ اور پریریز کے گھاس کے میدان وہ ہے، وہاں کی سائل کوالٹی اچھی ہے، وہاں پر گھاس اچھی قسم کی پائی جاتی ہے. اس کے علاوہ رین، بارش بھی جو ہے وہ امپارٹنٹ ہے فزیکل فیکٹرز میں. پھر ہے نیچرل ویجیٹیشن، قدرتی نباتات، گراس لینڈز، گھاس کے میدان وغیرہ شامل ہیں. پھر اکنامک فیکٹرز میں ہم نے کیپیٹل، چیپ لیبر، چیپ لیبرز یعنی سستے مزدور، چونکہ آپ نے کوئی کمرشل ڈیری فارمنگ کی صنعت اس کے لیے سرمایہ چاہیے، پھر سستے مزدور چاہیے جانوروں کو پالنے کے لیے، ان مویشیوں کو چرانے کے لیے. پھر اسکلڈ لیبر، پھر جو آپ وہاں سے جانوروں سے جو پروڈکٹ حاصل کرتے ہیں ان کو اچھے طریقے سے میکنائز کرنے والے اسکلڈ لیبر کی ضرورت پڑتی ہے. پھر مارکیٹ فیسیلٹی کے کہاں کہاں جو ڈیری فارمنگ کی ضرورت ہے، مارکیٹ، قریب ترین مارکیٹ کا ہونا بھی ضروری ہے. ٹرانسپورٹیشن یعنی پروڈکٹس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کے لیے اچھی ٹرانسپورٹیشن، روڈ نیٹ ورک اچھا ہونا چاہیے. پھر اسٹوریج اینڈ پریزرویشن فیسلٹی ہونی چاہیے اور کوئک بینکنگ سسٹم. یہ ہم نے اکنامک فیکٹرز میں پڑھے تھے جو کہ اینیمل ہیڈنگ کے لیے ضروری ہیں. پھر سوشل فیکٹر میں ریلیجیس سینٹیمنٹس، پاپولیشن اور بیسٹ آف برڈن کو پڑھا تھا. تو ریلیجیس سینٹیمنٹس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ریلیجیس سینٹیمنٹس از اے بگ کنٹریبیوشن فیکٹر فار گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ آف لائف اسٹاک اینڈ ڈیری انڈسٹری. یعنی جو ڈیری انڈسٹری ہے اس کے لیے ریلیجیس فیکٹرز بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں. فار ایگزامپل ہندو پاپولیشن ڈو ناٹ یوز میٹ. جو ہندو ہیں ان کے نزدیک جو ہے وہ
میٹ استعمال نہیں ہوتا, وہ گوشت وغیرہ کم استعمال کرتے ہیں, یعنی جانوروں کا گوشت وغیرہ نہیں, گائے کو وہ اپنی ماں صبر کرتے ہیں. while Muslims population due to religious bound do not keep pigs, جبکہ مسلمان پر یہ لازمی ہے, ان پر حرام ہوتا ہے کہ وہ جو پگس کا شکار نہیں کر سکتے, اس کا گوشت نہیں کھا سکتے. اس لیے in this way religious factors control the nature and number of animals. پھر ہے بیسٹ آف برڈن میں, تو ان بیکورڈ اینڈ ڈیولپنگ کنٹریز, جتنے بھی دنیا کے ترقی پذیر ممالک ہیں, اینیملز آر اسٹل یوز فار ٹرانسپورٹ. آج بھی دنیا میں وہاں پر جانوروں کو ٹرانسپورٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے, ان سے بار برداری کا کام لیا جاتا ہے, اور ایگریکلچر سیکٹر میں کھیتی باڑی کے طور پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے. کیملز ہو گئے, ہارسز ہو گئے, آکسن ہو گئے, تو ان کو ایز دا بیسٹ آف برڈن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس, اب ہم آج کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. آج کا ٹاپک ہے امپارٹنٹ, جو اس ٹاپک کے لیکچر نمبر 6 ہے 4 ویک کا. اس میں امپارٹنٹ اینیمل ہیڈنگ اینڈ دیئر ڈسٹریبیوشن ان دا ورلڈ. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ دنیا میں کہاں کہاں کس قسم کے جانور پالے جاتے ہیں, ان کی تقسیم کیا ہوا, دنیا میں کون کون سے ممالک جو ہیں وہ ڈفرینٹ ٹائپس کے جانوروں کو پالتے ہیں. اور دوسرا ہم نے ایک امپارٹنٹ جو کہ شارٹ کوسچنز کی شکل میں اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ what do you know about merino breed sheep, یعنی مرینو نسل کی بھیڑ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں. تو یہ دو امپارٹنٹ کوسچن ہیں, لیکن جو زیادہ امپارٹنٹ کوسچن ہے وہ اینیمل ہیڈنگ اور ڈسٹریبیوشن ان دا ورلڈ, دنیا میں جو اینیمل کی ڈسٹریبیوشن ہے اس کے بارے میں. یہ لانگ کوسچنز کی شکل میں اکثر یہ سوال ایگزام میں پوچھا جاتا ہے. تو سب سے پہلے ہم دنیا کا میپ دیکھتے ہیں کہ ورلڈ میپ آف اینیمل ہیڈنگ اینڈ دیئر ڈسٹریبیوشن ان دا ورلڈ. آپ دیکھ لیں یہ آپ کے سامنے, یہ ایشیا ہے, یہ افریقہ ہے, یہ یورپ ہے, یہ آسٹریلیا ہے, نیوزی لینڈ, اس کے ساتھ ساتھ یہ جنوبی امریکہ جس کو ساؤتھ امریکہ کہتے ہیں, یہ نارتھ امریکہ, اور اس کے ساتھ ساتھ گرین لینڈ وغیرہ میں جو ہے وہ وائلڈ اینیملز زیادہ تر پائے جاتے ہیں. اوپر جو آرکٹک سرکل ہے اس میں بھی آپ دیکھ لیں, پھر نیچے جو انٹارکٹک کانٹیننٹ ہے بر اعظم انٹارکٹک, اس میں بھی جو ہے وہ مختلف قسم کے جو ہے فش ہو گئی یا پینگوئنز وغیرہ یہ پائے جاتے ہیں. لیکن چونکہ ہم جو ڈومیسٹیکیٹڈ اینیملز کے بارے میں ہم اس کو پڑھیں گے, تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ امپارٹنٹ اینیملز ہیڈنگ اینڈ دیئر ڈسٹریبیوشن ان دا ورلڈ. دنیا میں جو اہم جو ماہی گیری دنیا میں جو اہم مویشی غلہ بانی ہے وہ کہاں کہاں ہے اور اس کی تقسیم کس طرح کی ہے. تو دیر آر فالوئنگ اینیملز ہیڈنگ اور کیپنگ اینڈ دیئر ڈسٹریبیوشن ان دا ورلڈ. جس سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کیٹل ریئرنگ کہاں پہ ہوتی ہے, پھر شیپ ریئرنگ بھیڑ بکریاں پالنا, گوڈ ریئرنگ بکریوں کو پالنا, بفلو آکسن ریئرنگ یعنی جس میں ہم بیل گائے جس میں بھینس وغیرہ کو پالتے ہیں, پھر ہارسز ریئرنگ گھوڑے وغیرہ پالنا, کیمل ریئرنگ, ڈیری فارمنگ اور پولٹری فارمنگ کے بارے میں ہم پڑھیں گے. تو سب سے پہلے ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم دیکھتے ہیں کیٹل ریئرنگ. دنیا میں کیٹل ریئرنگ یا مویشی کہاں کہاں پالے جاتے ہیں. تو کیٹل آر دی موسٹ ویلیبل ڈومیسٹک اینیمل ٹو ہیومن بیکاز آف میٹ, ملک, لیدر, glue, gelatin and other items of commerce they yield. یعنی جو کیٹلز ہیں جو ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈومیسٹیکیٹڈ اینیملز میں ان کا شمار ہوتا ہے. انسان ان کو پالتا ہے اور ان سے انسان مختلف قسم کی پروڈکٹ حاصل کرتا ہے. میٹ ہو گیا, ملک, لیدر, گلو, گیلاٹن اور ادر پروڈکٹس. اٹ از موسٹ ڈرافٹ اینیمل بینگ یوزڈ فار ایگریکلچر فرام دی اوریجنیشن آف ایگریکلچرل ایکٹیویٹی. جب سے دنیا کے اندر زرعی سرگرمیوں کا آغاز ہوا ہے, یعنی زمانہ قدیم سے انسان نے ان جانوروں کو
بطور ایگریکلچر جو ہے وہ ایگریکلچر میں بھی ان کو استعمال کیا، ان سے ہل جوت کے ان سے مختلف قسم کی فصلیں تیار کی ہیں. The leading countries in the cattle rearing are India, Brazil, چائنا. دنیا کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اس میں کیٹل ریئرنگ کے لیڈنگ کنٹریز اس میں انڈیا ہے سر فہرست، پھر برازیل ہے، چائنا ہے، یو ایس اے ہے، ارجنٹینا ہے، سوڈان، ایتھوپیا، میکسیکو، کولمبیا، آسٹریلیا جو کہ براعظم رشیا، بنگلہ دیش، پاکستان، فرانس، نائجیریا، وینزویلا جو کہ ساؤتھ امریکہ کا ملک ہے، جرمنی یورپ کا ملک، تنزانیہ افریقہ کا، ساؤتھ افریقہ اینڈ کینیڈا. تو یہ ایسے ممالک ہیں جہاں پر جو ہے وہ کیٹل ریئرنگ کی جاتی ہے اور کیٹل ریئرنگ میں اہم مقام رکھتے ہیں. اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایشیا کے ممالک ہیں. ایشیا میں ہم نے ذکر کیا ہے جس میں پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، اس کے علاوہ انڈیا ہے، امپارٹنٹ کنٹریز میں ان کا شمار ہوتا ہے. پھر رشیا کا شمار، رشیا ہے. پھر افریقہ میں جائیں تو افریقہ میں سوڈان ہے، ایتھوپیا ہے، یہ ایتھوپیا ہو گیا، نائجیریا ہو گیا، ان ممالک کا شمار ہوتا ہے. تنزانیہ ہو گیا، ساؤتھ افریقہ ہو گیا. پھر ہم نے کیٹل ریئرنگ کے لیے ہم نے نارتھ امریکہ میں یو ایس اے، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ہے، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، میکسیکو، کینیڈا وغیرہ. پھر ساؤتھ امریکہ میں برازیل، ارجنٹینا، اس کے علاوہ وینزویلا. یہ اہم ممالک ہیں جہاں پر کیٹل ریئرنگ کی جاتی ہے. نیکسٹ ون ہے شیپ ریئرنگ، بھیڑ بکریاں پالنا. شیپ ریئرنگ دیکھیں تو شیپ were domesticated about 11,000 years ago in northern Iraq. یعنی بھیڑ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آج سے 11,000 سال قبل شمالی عراق میں اس کو ایز اے ڈومیسٹیکیٹڈ اینیمل اس کو یعنی بھیڑ کو پالا گیا، ڈومیسٹیکیٹ کیا گیا. Now several distinct types and more than 800 breeds of domesticated sheep have been developed. اس وقت دنیا کے اندر 800 کے قریب بھیڑوں کی اقسام پائی جاتی ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مختلف مقاصد ان سے اون حاصل کیے گوشت کے طور پر اور مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس سے مختلف پروڈکٹ حاصل کی جاتی ہیں. The breed are adapted to environment that range from desert to tropical conditions. بھیڑیں جو ہیں وہ ریگستان سے لے کر استوائی علاقوں تک جو ہے وہ مختلف قسم کے انوائرمنٹ میں، ماحول میں پالی جاتی ہیں. زیادہ تر یہ ایرڈ اور سیمی ایرڈ جو دنیا کے علاقے ہیں، بارانی اور نیم بارانی علاقے، وہاں پر بھیڑ بکریوں کو زیادہ پالا جاتا ہے، زیادہ انہیں ڈومیسٹیکیٹ کیا جاتا ہے. تو شیپ از ریئر فار مٹن اینڈ وول. زیادہ تر بھیڑ کا پالنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے گوشت اور وول کلیکٹ کی جاتی ہے. چائنا دنیا کے اندر جو ہیں وہ ڈومیسٹیکیٹڈ کرنے والے ممالک میں دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کون کون سے ممالک ہیں. تو ایشیا کے اندر چائنا ہے، آسٹریلیا ہے، انڈیا ہے، ایشیا میں ایران ہے. پھر اس میں دیکھتے ہیں تو پاکستان میں بھی ہوتا ہے. پھر آپ کہہ سکتے ہیں قازقستان، رشیا، سیریا یعنی شام وغیرہ میں جو ہے وہ میں شیپ ریئرنگ کی جاتی ہے. اس کے علاوہ افریقہ میں جائیں تو سوڈان ہے، اس کے علاوہ ساؤتھ افریقہ. پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں سوڈان، ساؤتھ افریقہ، تنزانیہ وغیرہ میں مختلف قسم کے جانور بھیڑ بکریاں پالی جاتی ہیں. پھر آپ دیکھیں تو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ہے، وہاں پر بھی بھیڑ بکریاں پالی جاتی ہیں. پھر آسٹریلیا کے اندر آسٹریلیا خود ہے، نیوزی لینڈ ہے. پھر آپ دیکھیں تو یورپ کے اندر اسپین ہے، امپارٹنٹ کنٹری ہے یورپ میں، اسپین، فرانس وغیرہ، اور سوئٹزرلینڈ. پھر آپ دیکھیں تو سوئٹزرلینڈ وغیرہ اور پھر ناروے، سویڈن وغیرہ میں بھی بھیڑ بکریاں پالی جاتی ہیں. اس کے علاوہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ساؤتھ امریکہ میں جائیں تو برازیل ہے، یوراگوئے ہے، پیراگوئے ہے. اس کے علاوہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیراگوئے
یوراگوئے اور وینزویلا اور ارجنٹینا وغیرہ میں بھیڑ بکریاں زیادہ تر جو ہے وہ ڈومیسٹیکیٹ کی جاتی ہیں یا ان کو ریئر کیا جاتا ہے. اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک ہے گوٹ ریئرنگ. گوٹ ریئرنگ بکریاں بکرے وغیرہ پالنا. تو اس میں دیکھیں نمبر آف بریڈز آف گوٹ آر ریزڈ ڈومیسٹیکیٹڈ ڈومیسٹکلی تھرو آؤٹ دا ورلڈ. دنیا میں وسیع پیمانے پر جو ہے وہ بکرے وغیرہ بکریاں وغیرہ بھی پالی جاتی ہیں. دی گوٹ از یوزڈ فار میٹ. بکرے کا گوشت استعمال ہوتا ہے, بکری کا بھی بکری سے دودھ بھی حاصل کیا جاتا ہے. اینڈ فار اسکن اینڈ ہیئرز, اور اس کی کھال بھی استعمال, اس کے بال بھی استعمال ہوتے ہیں. دا امپارٹینٹ ڈومیسٹک گوٹ فار اٹس کمرشل ویلیو از دا انگورا. دنیا کے اندر جو زیادہ بکریوں کے اندر جو مویشی ہے اس کا نام ہے انگورا بکرا ہے, جس کی کھال اور جس کا بال زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں. فائن ہیئر کالڈ موہر. اس انگورا کے جو لمبے اور فائن بال ہیں اس کو موہیر کے نام سے پکارا جاتا ہے. از ویلیبل فار کلاتھ, اور اس سے مختلف قسم کے کپڑے تیار کی جاتی, قیمتی کپڑا تیار کیا جاتا ہے. دنیا کے اندر افغانستان, الجیریا, افغانستان ایشیا میں, الجیریا افریقہ میں, انگولا افریقہ میں, ارجنٹینا ساؤتھ امریکہ کا ملک, کیمرون افریقہ کا ملک, کولمبیا ساؤتھ امریکہ, کانگو افریقہ, ایجپٹ یہ بھی افریقہ کا ملک, مصر ہے, گھانا افریقہ میں, پھر قازقستان ایشیا, میکسیکو نارتھ امریکہ, موراکو, نیپال, پاکستان ساؤتھ ایشیا, پاکستان ساؤتھ ایشیا اینڈ انڈیا آر امپارٹینٹ کنٹریز فار ڈومیسٹیکیٹنگ گوٹس, جو کہ وسیع پیمانے پر گوٹس کو تیار کرتے ہیں. اس کے علاوہ دا کشمیر گوٹ نیٹو ٹو کشمیر از دا سورس آف دا کشمیر آف فائن ووڈ. پھر کشمیر کے اندر ایک خاص قسم کا بکرا ہے جس کو ہم کہتے ہیں, جس سے جو اون حاصل کی جاتی ہے اس کو کشمیری فائن وول کے نام سے اس کو پکارا جاتا ہے. اور یہ عمدہ قسم کی کھال ہے جس سے مختلف قسم کی کپڑا بھی تیار کیا جاتا ہے اور اس کی شال وغیرہ بھی تیار کی جاتی ہے, جو کشمیری شال دنیا کی مشہور شال میں سے ایک شال ہے. پھر بفلو یا آکسن. بفلو وائلڈ آر ڈومیسٹیکیٹڈ oxen is native to Asia and Africa and is more powerful than cattle. یعنی ان کا شمار جو ہے وہ ایشیا اور افریقہ میں اور پاورفل مویشیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. دی ایشین بفلو از نیٹو آف انڈیا اینڈ پاکستان. دنیا کے اندر جو ایشیا کے اندر جو بھینس پالی جاتی ہے وہ انڈیا اور پاکستان میں ہے. بفلو از بیسکلی ڈومیسٹیکیٹڈ فار ملک. عام طور پر بھینس سے دودھ کلیکٹ کیا جاتا ہے, بٹ بیف اینڈ ہائڈز آر اویلیبل ایز فوڈ اینڈ انڈسٹری. اس کے علاوہ لیکن جب ہم اس کی کھال کو اور اس کے گوشت کو ہم جو ہے وہ فوڈ انڈسٹری میں بھی استعمال کرتے ہیں اور مختلف لیدر انڈسٹری میں اس کی کھال استعمال ہوتی ہے. پھر انڈیا, چائنا, پاکستان, نیپال یہ ساؤتھ ایشیا کے ایشیا کے ممالک ہیں, جس میں سے 3 نیپال, پاکستان, انڈیا ساؤتھ ایشیا اور چائنا ایشیا کا ملک ہے. پھر ایجپٹ افریقہ کا ملک, مصر, فلپائنز ایشیا کا ملک ہے, ویتنام ایشیا, انڈونیشیا ایشیا, میانمار جس کو برما کہتے ہیں ایشیا کا, تھائی لینڈ, یہ سارے ایسے ممالک ہیں جو کہ براعظم ایشیا میں آتے ہیں جو کہ بفل اور آکسن کو ڈومیسٹیکیٹ کرتے ہیں. پھر ساؤتھ امریکہ میں برازیل جو ہے اور امپارٹینٹ, دیز آر آل آف امپارٹینٹ کنٹریز ان بفلو ڈومیسٹیکیشن. یہ تمام ممالک جو ہے وہ بیل, گائے, بھینس وغیرہ کے پالنے میں نمایاں مقام رکھتے ہیں. اس کے بعد ہارسز ریئرنگ. ہارس از اے لارج لینڈ میمل notable for its speed and endurance. Domestication of horses has special importance all over the world. دنیا میں جو ڈومیسٹیکیٹ کیا جاتا ہے تو سب سے زیادہ جو امپورٹنس حاصل ہے وہ ہارسز کو. چائنا ہے, میکسیکو ہے, برازیل, یو ایس اے, ارجنٹینا, ایتھوپیا, منگولیا, کولمبیا, قازقستان
and Russia are important countries. یہ ایسے ممالک ہیں where domesticating horses at large number, جہاں پر وسیع پیمانے پر جو ہے وہ گھوڑے وغیرہ پالے جاتے ہیں. نیکسٹ ہے پھر کیمل ریئرنگ، اونٹ پالنا، اونٹوں کو ریئر کرنا. تو کیملز belong to main breeds. کیملز کا جو اونٹوں کا تعلق دو بریڈ سے ہے، دو نسل. ایک ہے دی عربین کیمل، ایک عربین کیمل ہے، اور اینڈ دا سیکنڈ ون از بیکٹیرین کیمل. دا عربین کیمل ہیز ون ہمپ، اس کی ایک وہ اوپر اس کی کہہ سکتے ہیں کہ ہمپ ہوتی ہے، وائل بیکٹیرین کیمل ہیز ٹو ہمپس، اس کی دو ہمپس ہوتی ہیں. both types have been domesticated since ancient times. یعنی عربین کیمل کو بھی اور بیکٹیرین جو کیمل ہے ان کو زمانہ قدیم سے ان کو پالا جاتا ہے. صومالیہ، سوڈان، ایتھوپیا، مورتینیا، کینیا، پاکستان، انڈیا، یمن، UAE، یونائٹڈ عرب امریٹس، سعودی عربیہ are important countries. یہ ایسے ممالک ہیں where domesticating کیمل ایٹ لارج نمبر، جہاں وسیع پیمانے پر جو ہے وہ کیملز کو ریئر کیا جاتا ہے، ان کو پالا جاتا ہے. پھر ہے ڈیری فارمنگ. یہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے آپ کا ڈیری فارمنگ. کہ دنیا میں ڈیری فارمنگ والے امپارٹنٹ ممالکان سے ہیں. تو ڈیری فارمنگ از اے ٹائپ آف ایگریکلچر. یہ ایگریکلچر کی ایک ٹائپ ہے دیٹ از emphasize on producing milk، جس میں زیادہ تر جو ہے وہ زور جو ہے وہ ملک پیدا کرنے والے جانوروں پر زور دیا جاتا ہے. دس از ڈفرینٹ فرام ریزنگ اینیملز آف پروڈیوس میٹ. یہ ایسے جانوروں کو پالا جاتا ہے جو کہ جن سے گوشت بھی اور دودھ بھی حاصل کیا جا سکے. دا اسپیشیز کامنلی یوزڈ آر کاؤز. زیادہ تر جو اس میں ڈیری فارمنگ کے اندر جو جانور اس میں گائے ہو گئی، بھینسیں، گوٹس، بکریاں، شیپ، بھیڑیں، اینڈ کیملز آر آلسو یوزڈ فار ملک. ان کو ملک کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. ان دنیا میں جو ٹاپ کے کنٹریز ہے اس میں USA، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ہے، انڈیا ہے، چائنا ہے، برازیل ہے، ارجنٹینا ہے، UK ہے، ٹرکی ہے، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، فرانس، رشیا، Germany are important countries of the world where dairy products are produced in large quantity. جہاں پر ڈیری کی پروڈکٹس تیار کی جاتی ہیں اور کو دنیا کے مختلف ممالک کے اندر ایکسپورٹ کیا جاتا ہے. نیکسٹ ون پولٹری فارمنگ. یہ چکن وغیرہ کی جو انڈسٹری ہے. تو پولٹری فارمنگ از اے کمرشل ریزنگ آف چکنز اینڈ گیز آر دیئر میٹ اینڈ ایگز. یعنی جو چکنز ہیں، گیز ہیں، ان سے ایک تو گوشت حاصل کیا جاتا ہے، کمرشل بنیادوں پر یہ انڈسٹری لگائی جاتی ہے، پالا جاتا ہے ان جانوروں کو، وہ تیار کیا ان پرندوں کو تیار کیا جاتا ہے، جس میں آپ کہہ سکتے ہیں چکنز ہو گئے، گیز، اور ان سے گوشت اور انڈے حاصل کیے جاتے ہیں. فار سینچریز، صدیوں سے چکنز ور کیپٹ ان اسمال فلاکس فار ہوم کنزمپشن آف میٹ اینڈ ایگز ود surplus sold or exchange or other produce. پھر ان انڈوں گوشت کو بیچ کر اس سے زر مبادلہ کمایا جاتا ہے. دنیا کے اندر چائنا، USA، انڈونیشیا، میکسیکو، انڈیا، رشیا، جاپان، فرانس، ٹرکی، ایران، پاکستان، UK، کینیڈا، بنگلہ دیش are the prominent کنٹریز ان پولٹری فارمنگ. یہ تمام ممالک جو پولٹری فارمنگ کی انڈسٹری میں اہم مقام رکھتے ہیں. اب آپ نے شیپ جو کیٹل شیپ ریئرنگ میں امپارٹنٹ جو دوسرا آج کا جو ٹاپک ہے اس کا نام ہے مرینو بریڈ شیپ. یہ شارٹ کوسچن کی شکل میں اکثر یہ کوسچن آتا ہے کہ what do you know about merino breed sheep? The merino sheep is a very important and popular breed of domestic sheep. یعنی یہ دنیا کی ایک اہم اور نمایاں قسم کی جو ہے وہ پالی جانے والی بھیڑ ہے. اٹ واز اوریجنیٹڈ ان اسپین ان 12th century. یعنی 12ویں صدی عیسوی میں یہ اس بھیڑ کا آغاز جو ہے وہ اسپین سے ہوا. اینڈ لیٹر براٹ ٹو آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، اور بعد میں اس کو آسٹریلیا نیوزی لینڈ میں لایا گیا. مرینو شیپ از ہائیلی prized for its wool.
مرینو نسل کی جو بھیڑ ہے اس سے جو اون حاصل کی جاتی ہے وہ دنیا کی قیمتی اون ہوتی ہے اور اس سے قیمتی قسم کے سویٹرز اور کپڑے وغیرہ تیار کیے جاتے ہیں، جو وول پروڈکٹس ہیں وہ تیار کی جاتی ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ اب میں آپ کو کچھ ٹاسک دینے جا رہا ہوں، جس میں پہلا ہے کہ ڈسکرائب امپارٹینٹ ہرڈنگ اینیملز اینڈ دیئر ڈسٹریبیوشن ان دا ورلڈ ان ڈیٹیل، یعنی دنیا میں کن کن اقسام کے جانور پالے جاتے ہیں اور ان کی تقسیم کیا، کن کن ممالک میں یہ جانور پالے جاتے ہیں، اور what do you know about merino breed sheep، merino breed sheep یعنی مرینو نسل کی بھیڑ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔ تو یہ امپورٹنٹ کوشچنز ہیں، ان کو اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر۔ تھینکس، اللہ حافظ۔